अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने अपनी क़यादत, पाकिस्तान में मौजूद अपनी क़यादत के साथ नाराज़गी का इज़हार किया है और उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है मुशाहिद हुसैन सैयद के उस इक़दाम पर जिसमें उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ से दस्तबरदारी करते हुए हुकूमत की झोली में डाल दी। अब इंसानी हुकूक़ के बग़ैर जमहूरियत नहीं होती और किसी भी महज़ब मुल्क में इंसानी हुकूक़ की रखवाल जो होती है, यानी उसके ऊपर जो उसकी पहरेदारी होती है पार्लियामेंट में, वो हुकूमत के पास नहीं होती, वो अपोजिशन के पास होती है कि भाई ज़रा हुकूमत तो क्योंकि हिस्सा होती है। तो यहाँ पर तो मामला ही और है, यहाँ पर यह है कि जनाब अपोजिशन के पास कमेटी है और अपोजिशन ने हुकूमत के हवाले कर दिया, यानी इंसानी हुकूक़ का अब कोई रखवाल नहीं होगा। इंसानी हुकूक़ हुकूमत और हुकूमती इदारों के रहम करम पर, और एक हमारा मीडिया वो जो इंसानी हुकूक़ की का दम तो भरता है मगर इंसानों की आवाज़ और सबसे बड़ा मसला कि लोगों के बेघर होने के ऊपर जो होने वाले एहतजाज हैं उस तक को दबा देता है। लेकिन जब एहतजाज को दबाया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। बहरिया टाउन कराची के मनाजिर, अभी मैं व्लॉग करने से पहले जब बैठ रहा था, इससे पहले मैंने गुजारिश की थी बहरिया टाउन पर जो प्रोटेस्ट था उसका जो मीडिया ब्लैकआउट था, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर सब नज़र आ रहा है तो वहाँ के जो मनाजिर हैं, वो जो धरने वाले हैं वो कह रहे हैं कि तशद्दुद हम नहीं कर रहे, कोई शरपसंद कर रहे हैं। और बहरिया टाउन की इंतज़ामिया और पुलिस का कहना है कि जनाब ये धरने वाले कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, कौमी मीडिया पर जब आवाज़ दबी लोगों की, अगर ये धरने वाले हैं या कोई और है, लेकिन जब हक़ाइक़ छुपाए जाएंगे, दबाए जाएंगे, लोगों के हुकूक़ को प्रॉपर तरीके से लोगों को हुकूक़ नहीं दिए जाएंगे और बोलने भी नहीं दिया जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है अगला रास्ता लोगों के पास क्या होता है। जब पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाती तो फिर लोग आते हैं कहाँ पर, सड़कों पर। आगे चलकर इस पर बात होती है, लेकिन असल बात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की। आज जब मैं, क्योंकि चैन नहीं होता, सुकून नहीं आता कि ये कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग नून ने जो कमेटी लड़कर, प्रैक्टिकली लड़कर ली, आज़म नज़ीर तारड़ साहब सेनेटर जो हैं और मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बाज़ाब्ता आर्गूमेंट करके ये ली, अपना कमेटी ली। और कुछ कल मैंने गुजारिश की थी कि कुछ ज़राए का ख्याल है, कुछ ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी नहीं थी उस पर ख़ुद भी ख्वाहिशमंद नहीं थी। लेकिन कल जब मैंने सारे मामला जब बाहर आए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों तरफ़ैन की जब मैंने बात पता की तो ये वाली बात जो थी, जो कुछ के जनाब पीपल्स पार्टी विलिंग नहीं थी, पीपल्स पार्टी खुद ख्वाहिशमंद नहीं थी, दोनों तरफ से इसकी तरदीद आई। मुस्लिम लीग नून से आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बाज़ाब्ता वो जो नामज़दगियाँ होती है ना कमेटियों की होती है कि जनाब हमें कौन कौन सी चाहिए, उसमें उन्होंने लिखकर ह्यूमन राइट्स की कमेटी दी थी नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर। क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये समझ रहे थे कि जनाब ये कमेटी अपने पास रख कर ज़ाहिर है वो बेहतर तरीके से ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो उठा सकते हैं। तो वहाँ पर जब आर्गूमेंट हुआ, फिर जब मैंने पता किया पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों तरफ़ैन से के ज़राए से कि भाई हुआ क्या था, तो पता चला कि जब ये कमेटियों की तकसीम हो रही थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने चेयरमैन सेनेट के साथ हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों की तकसीम की। जो अपोजिशन के हिस्से में आई उन कमेटियों में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनके दरमियान बैठकर हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में दो अलग ग्रुप हैं। तो गिलानी साहब ने कमेटियाँ जो अपने पास रखनी थी उनको फिर अपनी और अपने इत्तेहादियों में तकसीम करनी थी, यानी ANP और वो जो दिलावर खान का ग्रुप है और दूसरे, और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने लेनी थी कमेटियाँ, उसमें फिर वो NP BNP और वो जो है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI और दीगर इत्तेहादियों को उन्होंने कमेटियों की तकसीम करनी थी। तो बहरहाल उसमें उन्होंने प्रॉपर आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट क्या था कि जी कौमी असम्बली में तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में सेनेट की जो कौमी असम्बली में ह्यूमन राइट्स की कमेटी आपके पास है, बिलावल भुट्टो चेयर कर रहे हैं उसको, और सेनेट में पहले भी आपने रखी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के पास थी, पिछला टेन्योर भी आपने उसमें रखा, तो अब हमें दे दें। और उसमें फिर उन्होंने बहरहाल एक बारगेनिंग होती है, तो बारगेनिंग पोजीशन अपनी बनाकर बाज़ाब्ता उन्होंने वो कमेटी ली। फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद हैरान हुए जब उनको पता चला कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब गए चेयरमैन सेनेट के पास। उन्होंने कहा ये इंसानी हुकूक वगैरह क्या होते हैं भाई, मुझे नहीं मतलब मेरे लिए ये बिल्कुल गैर अहम है, ये कमेटी मैंने नहीं रखनी। उन्होंने कहा जनाब सरकार हुक्म फरमाओ। अब सारे हुकूमत तो के लिए तो ये लड्डू था ना, मतलब सच्चे मोतीचूर, वो मोतीचूर सच्चे घी वाला, असली घी वाला वो मोतीचूर, तो वो बहुत तेज़ आदमी है संजरानी साहब।
تو انہوں نے جناب حکم کریں آپ کو کون سی کمیٹی چاہیے، تو انہوں نے کہا مجھے دفاع چاہیے، کیونکہ میں تو ظاہر ہے دفاع کا ہی بہتر دفاع کر سکتا ہوں۔ تو ان کو، اور ان کے یارانے سارے ادھر ہیں، خاندانی طور پر بھی ان کے جو تعلقات سارے دفاع میں ہی ہیں، تو اور ویسے بھی ان کو مشاہد الدین سید صاحب کو اٹھنا بیٹھنا جہاں ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے وہ کمیٹی سرنڈر کر کے دے دی حکومت کو اور دفاع کی کمیٹی لے لی۔ تو اعظم نذیر، میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خود مشاہد الدین سید صاحب کو کہا کہ سرکار اگر انجی کرنا سی تو پہلے مشاورت تے کر لیں دے، تانوں اسی ڈیفینس ہی دیوان دے، لیکن ہیومن رائٹس نہ چھڑ دے، کسی اور کمیٹی پہ کمپرومائز کرتے، ہیومن رائٹس پہ کمپرومائز ہم نے کیوں کر لیا۔ بہرحال ان کے پاس ایک آرگومنٹ تھا مشاہد الدین سید صاحب کے پاس، لیکن نواز شریف صاحب کا رد عمل کیا تھا یہ میں جان رہا تھا کل سے کہ میاں نواز شریف صاحب اب اتنا مکمکہ بھی نہیں ہوا نا شہباز شریف صاحب کی مفاہمت پر۔ نواز شریف صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب لے کر آؤ، دیکھو پتہ کرو، پتہ تو چلے کیا دے رہے ہیں، پہلے کی طرح وعدہ خلافی تو نہیں ہوگی۔ نواز شریف صاحب نے ایک سوال نامہ بنایا ہوا ہے جس پہ جب بھی بات ہوتی ہے مفاہمت کے حوالے سے تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں، نواز شریف صاحب سوال کرتے ہیں، تو نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ ابھی معاملہ اتنا اس نہج پہ نہیں پہنچا تھا کہ آپ سارا کچھ سرنڈر کرتے جاؤ حکومت کے سامنے، وہ بھی تو نواز شریف صاحب، میں پریشان تھا کہ جی نواز شریف صاحب کا کیا رد عمل ہوگا۔ پھر میں نے فون گھمائے تو پتہ چلا کہ لندن والے خود پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یعنی پاکستان میں شہباز شریف صاحب ان کے کان پہ جو ہی نہیں رہیں گی کہ جی ہو گیا ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں جی، ہیومن رائٹس چھوڑ دیں ہیومن رائٹس۔ ویسے بھی شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہے وہ تو پھر یہ جو آر پار کروانے کی وہ والا آر پار جو مریم نواز نے کہا تھا سیاسی، وہ نہیں، شہباز شریف صاحب کے دور میں بہت زیادہ تگڑے پولیس مقابلے ہوتے تھے اور پار کر دو، حکم آیا جی پار کر دو۔ تو شہباز شریف صاحب بہرحال ایک وہ بہت بہتر ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی اچھا وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ویسے بھی آج کل وہ مفاہمت کے موڈ پر ہے اور مسلم لیگ نون تقریباً۔ تو نواز شریف صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا اول تو یہ مشاہد الدین سید صاحب کو کیوں ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ جب نامزد کیا گیا تو انہوں نے کسی سے پوچھے بغیر کیوں سرنڈر کیا، یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے۔ لیکن اب میں نے جب پتہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کا رد عمل کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں تو وہی سارا، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی وہ گیلانی صاحب کے ساتھ جب انہوں نے جو ڈنر دیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اس ڈنر میں شہباز شریف صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو گیلانی صاحب کے پاس بٹھا کر کہا کہ جناب تارڑ صاحب، گیلانی صاحب سمجھیں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ جو کچھ کہیں گے آپ نے کرنا ہے، اور ان کو جب قانون سازی کے لیے، میں پہلے بتا چکا ہوں، قانون سازی کے لیے اجلاس ریکویزٹ کرنے کے لیے، کسی ترمیمی بل کے لیے، کسی بھی وہ جو ہوتا ہے پارلیمانی امور میں جو ارکان کے دستخط چاہیے ہوتے ہیں وہ گیلانی صاحب کو دے دیا کریں۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ارکان اپنے اپنے شہروں کو چلے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس میں دستخط کر کے دے دیتے ہیں، پھر ان کو فون پہ بتایا جاتا ہے کہ اب ہم آپ کے دستخط یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ سپوز اب کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم نے کشمیر کے مسئلے پر اجلاس ریکویزٹ کرنا ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، ہم نے افغانستان کے مسئلے پہ حکومت بتا نہیں رہی ہو کیا رہا ہے، اور تو ہم نے وہ اجلاس ریکویزٹ کروانا ہے، تو اس میں ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، لیکن چیزیں ان کے پاس ایڈوانس میں دستخط موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر تحریر کر کے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ترمیمی بل ہوتا ہے، اسی طرح کوئی موشن ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف، کوئی قرارداد ہوتی ہے، قراردادوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، تو وہ کر دیا جاتا ہے، دستخط موجود ہوتے۔ تو تارڑ صاحب کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ جہاں جہاں دستخط کہیں گے آپ نے کر کے دے دینے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا تھا، تو شہباز شریف صاحب کا میں نے رد عمل جانچنے کی کوشش کی، پتہ کیا تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جن کے ساتھ میں ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں اگر ان کی کمیٹی ہمارے پاس آ گئی تو برا تو نہیں ہے، ہم نے کون سا انسانی حقوق کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ چلو میں اکیلے تھا، اب مشاہد الدین سید صاحب جیسے کاریگر اور کہیں آدمی بھی آ گئے میرے ساتھ، تو وہ مل جائیں گے، ہم دونوں مل جائیں گے تو دونوں کریں گے۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس معاملے پہ کوئی خاص ان کو فرق نہیں پڑا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر سوال اٹھایا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور اپنی جماعت کو کہا ہے کہ بھئی یہ معاملہ چلا کیسے رہے ہو، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، اگر ہم نے شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سارا کچھ کرنا ہے، تو اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم نے سارا کچھ چلانا ہے تو پھر کم از کم ہیومن رائٹس جیسی کمیٹی یا لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی، اس طرح کی کمیٹیز تو اپوزیشن کے پاس ہو، ساری کی ساری گورنمنٹ کو دے کر آپ کہاں کہاں سرنڈر کرنے جا رہے ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا معاملہ وہی بحریہ ٹاؤن والا، بحریہ ٹاؤن
میں بہت زیادہ وہاں پر گڑبڑ چل رہی ہے. چلیے آج دھرنا تھا ایکشن کمیٹی کا, اور وہ ایکشن کمیٹی یہ بیسیکلی جڑے ہوئے معاملات ہیں. یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی حکومت کے پاس جانا اور لوگوں کے گاؤں مسمار کر کے قبضے کر دینے کی آواز کہیں نہ آنا. اب دیکھیں نا, سینٹ میں آواز نہیں آئی, پارلیمنٹ میں آواز نہیں آئی, ورنہ پارلیمنٹ میں تو 1 منٹ سے پہلے آواز اٹھ جاتی ہوتی ہے نا. کسی بھی کہیں بھی ایشو ہوتا ہے, کوئی گاؤں, کوئی محلہ, کوئی آبادی مسمار کی جاتی ہے تو آواز اٹھتی ہے, سینٹ میں اٹھتی ہے, قومی اسمبلی میں اٹھتی ہے, کمیٹیاں نوٹس لیتی ہیں. یہاں کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا. جب کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا, جب انسانی حقوق کی آواز دبا دی گئی, تو پھر کیا ہوا؟ لوگ پچھلے 1.5 2 3 4 سالوں سے, وہ ایک بابا جی تھے وہ جنہوں نے تحریک اٹھائی تھی, وہ بیچارے خود فوت ہو گئے. پیچھے وہ جو گاؤں تھے ان کے, تو گبول پیچھے جو ہے ظاہر ہے ایک سے بڑھ کر ایک کے بعد دوسرا گاؤں, دوسرا کے بعد تیسرا گاؤں بحریہ ٹاؤن مسمار کرتا چلا جا رہا تھا. کراچی سے داخل ہو گیا جام شوروں میں, اور کوئی ادارہ سننے کو تیار نہیں تھا. حکومت سندھ کبھی نوٹس لے لے, صوبہ سندھ اسمبلی میں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں. کوئی اپوزیشن بھی اور حکومت تو چلے ملی ہوئی ہے نا سندھ اسمبلی میں, اپوزیشن بھی چپ. قومی اسمبلی میں کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں. سینٹ میں کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آواز میڈیا پر کوئی سننے کو تیار نہیں. لوگ روزانہ آ کے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرے کریں, یہ کریں وہ کریں. تو لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ظاہر اس نہج پر پہنچا کہ لوگوں نے کہا بحریہ ٹاؤن کے سامنے چل کے 2 ہاتھ کرتے ہیں. ہکے کہانی کہتے ہیں سندھی میں, تو انہوں نے کہا ہکے کہانی کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ. اور ہکے کہانی کا جو ان کا اوریجنلی جو مجھے پتہ چلا جب صبح میں نے ویلاگ کیا تھا, کہ دھرنا تھا شام 7 بجے تک ہونا, اور اس کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو جانا تھا. مگر دھرنا ابھی بیچ میں ہی تھا, تو پھر ویڈیوز سوشل میڈیا پر چلنی شروع ہوئی. میڈیا پر تو نہیں آئی تھی, قومی میڈیا تو نہیں چلا رہا, ایک ٹکر نہیں چلا رہا. تو وہاں دیکھا کہ جو مرکزی دروازہ ہے وہ یوں والا, اس کو کسی نے بحریہ ٹاؤن کا دروازہ جو اس کو کسی نے سوشل میڈیا پر تصویر لگائی ہوئی تھی مگرمچھ کے منہ کی طرح کی, کہ مگرمچھ کے منہ کے ڈیزائن کا مگرمچھ ہے, لوگوں کے گاؤں نکل رہا ہے بحریہ ٹاؤن. ملک ریاض بیسیکلی, وہاں بسنے والے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو شروع میں جو ایک ٹاور ہے اور اس کے ساتھ جو گیٹ کے ساتھ کچھ ان کے دفاتر تھے وہ جلا دیے گئے. وہاں تشدد ہوا, جواب میں ظاہر پولیس نے تشدد کیا. بہرحال وہاں پر یہ ہوا کہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی, مظاہرین پر تشدد بھی ہوا, اندر توڑ پھوڑ بھی ہوئی. اب ڈاکٹر قادر منگسی جو سندھ ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, کچھ شرپسند تھے, اور جس طرح کی آگ لگی ہے یہ تو کیمیکل والی آگ ہے, کہ کنکریٹ کی بلڈنگ کو اس طرح تو آگ نہیں لگ سکتی. بہرحال ایسا کیا جاتا ہے جب تشدد ہوتا ہے پروٹیسٹ میں کسی جگہ پہ, تو ظاہر کوئی اس کو اون نہیں کرتا. لیکن اصل جو معاملہ ہے جس کو ہم سب کو اون کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جمہوری ادارے, ہمارے میڈیا, ہمارے منتخب ادارے, ہماری پارلیمنٹ, ہماری عدلیہ, کوئی لوگوں کی بات سننے کو تیار نہیں. جب لوگوں کی آواز نہیں سنی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ یہی کریں گے جس طرف لوگ آئے ہیں. جو کچھ ہوا ہے تشدد کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا. لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے, اور جو تشدد ہوا ہے جنہوں نے کیا ہے ظاہر ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کارروائی ظاہر ہوگی قانون کے مطابق. لیکن جن کے گاؤں مسمار ہو رہے ہیں ان کی آواز نہ جو پارلیمنٹ میں آئے اور نہ کہیں کوئی اٹھائی جائے, تو پھر تو یہی ہوگا نا. تو بنیادی چیز کہ مسلم لیگ نون نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق پر نامزد کر دیا مشاہد حسین سید کو. مطلب میرا سوال یہ تھا کہ مشاہد حسین سید کو نامزد کرنا یہ کون سی دانشمندی تھی مسلم لیگ نون کے پاس, کون سی اس کی دلیل تھی کہ جناب یہ آپ مشاہد حسین سید کو دے دیں, جو ظاہر ہے جن کا پتہ ہے کہ بھائی وہ جن اداروں کے اوپر انسانی حقوق پامال کرنے کا یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہوتا ہے, مشاہد حسین سید تو ان سے باہر جا ہی نہیں سکتے. تو مشاہد حسین سید صاحب کو نامزد کرنا یہ ہمارا مجموعی رویہ ہے, یعنی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایون, کہ آپ انسانی حقوق پر دستبردار کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کے حقوق نہیں مانتے. تو پھر دیکھیں یہ کل کو یہ لوگ ظاہر ہے جب تنگ آئیں گے, یہ صرف کراچی میں نہیں ہے, جہاں جہاں اس طرح کی ہوں گی, تو پھر لوگ جب تنگ آئیں گے اور کوئی ان کی آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر ظاہر ہے لوگ مظاہرے کر کے سڑکیں بلاک کریں گے, پھر تشدد ہوگا. تشدد کی کوئی جواز اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ رویہ تشدد سے بڑا خطرناک رویہ ہے جو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے, اور جو ہمارے اداروں نے خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے. اب آخر میں جی عبد الماجد صاحب کا ذکر, وہ ہمارے مہربان, انہوں نے کمنٹ کیا ہے ویڈیو پر, ان کی ذرا بات ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب آواز نہیں اٹھائیں گے میڈیا اور سیاسی جماعتیں, کیونکہ ان کو جو ہڈی ملتی ہے کھانے کے لیے ملک ریاض کی طرف سے وہ نہیں ملے گی اگر آواز اٹھائیں گے تو. بس اتنی سی بات ہے, یہ والا معاملہ ہے.
ووٹ لے کر آتے ہیں انسانی لوگوں کے حقوق کی بات کرنے، اب جمہوری حقوق، شہری آزادیوں کے لیے، اور بات صرف اپنی ذات تک کرتے ہیں، اور پھر انسانی حقوق کی کمیٹیوں تک سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ پکڑے جاتے ہیں، جو بھی سیاسی جماعتیں پھر جب پکڑی جاتی ہیں تو پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ پھر کوئی ایک آدھ تصویر جب باہر آ جاتی ہے تو پھر چیختے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور خود پورے کے پورے ملک کے انسانی حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔